अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा साइंस सेकेंड है, उसका 10वां चैप्टर है आफात का हुस्न इंतज़ाम यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर के मीनिंग होते हैं तबाही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। आज जो हमने 10वां चैप्टर बोला आपको आफात का हुस्न इंतज़ाम यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, आज हम ये 2 पॉइंट समझेंगे। पहला आफात और दूसरा है आफात की अक़साम। ठीक है, क्योंकि हम आपको आज यही 2 ही पॉइंट समझाने वाले हैं। अगर हमने इससे ज़्यादा पॉइंट आपको समझाया तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक आफात यानी जो मुसीबतें होते हैं उसके बारे में। दूसरा बताया गया है आफात की अक़साम यानी जो आफात है उसकी कितनी अक़साम है और किस किस टाइप्स के होते हैं, वो सारे यानी किस किस किस्म के होते हैं, वो सब बताया गया होगा इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ये तीनों पॉइंट समझने से पहले सबसे पहले हम ये जो ज़रा सोचिए के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा सोचिए बोला गया, तो आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। तो बताया गया पहला क्वेश्चन है आफात से क्या मुराद है, यानी आफात ऐसी मुसीबतें जो हमारे माहौल में खौफनाक भयानक हादसे होते हैं उसे ही आफात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपको अतराफ़ में पेश आने वाली किसी आफत का तजुर्बा हुआ है? आपको हुआ है तो लिख सकते हैं हाँ, हमें इस तरह की आफत का आने का तजुर्बा हुआ है। इसके ऊपर अपने खुद के पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है मकामी और अतराफ़ के हालात पर उस आफत का क्या असर हुआ, यानी जो आपको बोला गया था दूसरे क्वेश्चन में कि आपने क्या आपको अतराफ़ में पेश आने वाली किसी आफत का तजुर्बा हुआ था, उसी की मबनी पे ये सवाल भी दिया गया है तीसरा भी। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, हमने एक बार तजुर्बा किया था, इस वजह से ये आफत आई और उस वजह से हमारे माहौल को बहुत नुकसान हुआ, जान व माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ और हमारे माहौल को बुरे असरात पड़े। तो ऐसे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं। चलिए हमारे जो बुक के जो पॉइंट है, पहला आफत यानी डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर की यानी होती तबाही, ऐसी मुसीबत जो आती हो जिसकी वजह से हमारे माहौल को नुकसान होता हो, उस जो तबाही होती है उसी को आफत कहते हैं। तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। कई मरतबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, उनको आफत कहते हैं। दरिया में आने वाला सैलाब, गीला और खुश्क बादल का फटना, जलजला, आंधी, आतिशफिशा चंद कुदरती आफत है। इंसान पर आने वाली ये अचानक अफदात है। इन हादसात से माहौल में अचानक तब्दीली वाक़ई होती है और ऐसे भयानक हादसात से माहौल को नुकसान पहुंचता है। यानी देखिए हमारे माहौल में कई मरतबा ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जो बहुत भयानक और खौफनाक हादसे होते रहते हैं, उन्हीं को आफत कहते हैं ना। दरिया में आने वाला सैलाब, जलजला, आतिशफिशा, बादलों का फटना, ये सब क्या है? कुदरती आफत है, यानी ये इंसान की पैदा करता नहीं है बल्कि ये कुदरती आफत है। इंसान पर आने वाली ये अचानक आफत होती है। इन हादसा से माहौल में एकदम तब्दीली वाक़ई हो जाती है और ऐसे हादसा माहौल नुकसान पहुंचाते हैं, यानी जो ऐसे हादसा होते हैं जिनकी वजह से हमारे माहौल को बहुत नुकसान पहुंचता है। माहौल में मौजूद वसाइल का हमारी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने से भी माहौल को नुकसान पहुंचता है। उसी से अचानक इंसान के लिए नागज़ तौर पर चंद आफत मुंसलिक हो जाती है, उसको इंसान की लाई हुई आफत कहते हैं। देखिए जो माहौल है हमारा, उसमें कुछ ऐसे मौजूद वसाइल होते हैं, हम उसको अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो इस वजह से हमारे माहौल को और तरक्की याफ्ता बनेगा। इस्तेमाल करने से जो माहौल को नुकसान पहुंचता है, उसी इस्तेमाल की वजह से जो नुकसान पहुंचता है उसी को इंसान की लाई हुई आफत कहते हैं, यानी इंसान की पैदा करदा आफत। आगे दिया गया है अक़वाम मुत्तहिदा ने आफत की वजाहत इस तरह की है। आफत से मुराद अचानक ऐसे हादसों का रौनुमा होना जिससे शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसानात होते हों। इसमें अचानक और शदीद उन अल्फाज की बहुत अहमियत है। आफत अचानक आती है जिसकी वजह से उसका कब्ल अज़ वक्त अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं होता और ना ही मदफ़ती इक़दामात करना मुमकिन होता है। जहाँ आफत आती है उस इलाके की इमलाक का शदीद नुकसान होता है। माल और जान के नुकसानात के समाज पर देर पा असरात मुरतब होते हैं। इस असरात माली, समाजी, तहज़ीबी, सियासी, कानूनी और इंतज़ामी जैसे शोबों पर पड़ते हैं। जिस इलाके में वक़ू पज़ीर होती है वहाँ की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। आफत से मुतासर लोग का जानी व माली और दीगर नुकसानात होते हैं।
دیکھیے جو اقوام متحدہ یعنی جو یونائٹڈ نیشن، اس نے آفات جو مصیبت کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ آفات سے مراد اچانک ایسے حادثات کا رونما ہونا جس سے شدید جانی نقصانی دیگر قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اسی کو آفات کہتے ہیں۔ ایسا یونائٹڈ نیشن جو ہے ہمارا اقوام متحدہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کی اس طرح۔ اس کے بعد میں بتایا گیا تھا کہ اس میں اچانک اور شدید ان الفاظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آفات اچانک آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا قبل از وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا نہیں آئے گا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا ہے اس کا پتہ لگانا، اور نہ ہی مدافعتی اقدامات کرنا ممکن ہوتا ہے، یعنی نہ ہی ہمیں پتہ رہتی کہ مصیبت کب آنے والی ہے اور نہ ہی یہ پتہ رہتا ہے تو ہم اس کا تدابیر بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک ممکن ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آفات آتا ہے تو اس کے اثرات یعنی اس کے اثر ہے نا مالی، سماجی، تہذیبی، سیاسی، قانونی اور انتظامی جیسے شعبوں پر پڑتے ہیں۔ یہ سماج پہ بھی پڑتا ہے، سیاسی جو ہوتی ہے پارٹیاں ان پہ بھی ہوتی ہے، اینڈ بتایا یہ کہ انتظامی جو قانونی طور پہ سب پہ اثر ہوتا ہے، یعنی یہ جو ماحول کا نقصان ہونا آفات آنے کی وجہ سے، یہ سب پر اس کے اثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے مختلف قسم کی آفاتوں اور ان پر کیے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ کوئی بھی دو آفاتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر آفات کا دورانیہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کئی آفتیں مختصر مدت کی اور کئی طویل مدت کی ہوتی ہے، ہر آفت کی بھرپا ہونے کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہے۔ آفات کا ماحول کے کس جز پر زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ آفات کی صورتحال کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں بولا ہے کہ گزشتہ جماعت میں نے اپنی پچھلی جماعت میں مختلف قسم کے آفاتوں اور ان پر کیے گئے اقدامات پڑھے ہوں گے، تو اور کچھ آفات ایسے ہوتے ہیں مطلب جیسے کہ دو آفاتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی، ہر آفات کا دورانیہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی کبھی بہت تیز آنا، آندھی، فار ایگزامپل ہم آندھی کی مثال لیتے ہیں، کبھی فرسٹ ٹائم یعنی بہت تیز آیا تو دوسری ٹائم بھی ضروری نہیں کہ وہ تیز ہی آئے گی، سلو آ سکتی ہے، تو وہی بتایا کہ ہر آفات کا دورانیہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کئی آفات مختصر مدت کی اور کئی طویل مدت کی ہوتی ہے، یعنی کچھ آفاتیں بہت مدت پہ ہوتی، مختصر مدت کی ہوتی ہے اور کئی طویل مدت کی ہوتی ہے، ہر آفت کی بھرپا ہونے کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہے، اور آفات کا ماحول پہ جز پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ آفات ختم ہونے کے بعد یعنی اس کے صورتحال کو یعنی اس کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی صورتحال کو دیکھ کر بتا سکتے کہ جو آفت آئی، جو مصیبت آئی ہے، اس سے ہمارے ماحول کو کتنا نقصان ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے کہ کم ہوا، اس کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں۔ چلیے آگے بتائے تو بھلا آفات کی دو اہم قسمیں کون سی ہیں، تو آپ آنسر میں لکھ سکتے ہیں آفات کی دو اہم قسمیں ہیں، قدرتی آفات اور دوسرا ہے انسان کی پیدا کردہ آفات۔ چلیے آگے پڑھتے کیا ہے، آپ گزشتہ جماعت میں مختلف قسم کے آفات سے ہونے والے اثرات اور ان پر کیے گئے اقدامات پر برتی جانے والی احتیاط کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آفات کی جماعت بندی اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے تباہ کن آفات، مثال کے طور پر اڑیسہ میں مسلسل آندھی طوفان، گجرات اور لاتور کی تباہ کن زلزلے اور آندھرا کے ساحلوں پر ہر سال آنے والے آندھی طوفان کی وجہ سے ان علاقوں میں تباہی مچ گئی، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے باوجود عام زندگی تھوڑے عرصے کے بعد رواں دواں ہو جاتی ہے۔ دیر پا آفات یعنی حادثے کے بعد بھی اس کے برے اثرات ایک تو بھیانک ہوتے ہیں یا پھر بھیانک اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، مثال کے طور پر قحط، فصلوں کا نقصان، ملازمین کی ہڑتال، سطح سمندر میں اضافہ، ریگستان کا بننا وغیرہ۔ دیکھیے آپ نے اس سے پچھلی جمع پڑھا ہوا مختلف قسم کے آفات سے ہونے والے اثرات اور اس کی معلومات بھی آپ لوگ کر چکے ہیں، جہاں طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے تباہ کن آفات، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی بک میں دیا گیا ہے کہ اڑیسہ میں مسلسل آندھی طوفان، گجرات اور لاتور کے تباہ کن زلزلے اور آندھرا کے ساحلوں پر ہر سال آنے والی آندھی طوفانوں کی وجہ سے ان علاقوں میں تباہی مچ گئی، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی کا نقصان ہوا۔ اس کے بعد بولا گیا ہے کہ جو اس کے باوجود بھی عام زندگی تھوڑے عرصے بعد رواں دواں ہو جاتی ہے۔ دیر پا آفات یعنی حادثے کے بعد بھی اس کے برے اثرات ایک تو بھیانک ہوتے ہیں، یعنی ایک دم بھیانک لگتی ہے، ڈر سا ایک دم۔ رواں دواں سے جو مراد ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ دیکھیں کچھ وقت کے لیے وہ صحیح ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہی ان کو ڈر لگتا ہے، خدشہ لگتا ہے کہ پھر تو وہ آندھی آئے گی ہی اور پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا جو پچھلی بار ہوا تھا، جان و مال کا نقصان ہونا، تو انہیں ایک خدشہ ڈر سے لگا رہتا ہے، وہی بولا گیا ہے۔
دیر پا آفات یعنی حادثے کے بعد بھی اسے برے اثرات تو ایک تو بھیانک ہوتے ہیں، پھر بھیانک اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، یعنی ان کو ڈر سا لگتا رہتا ہے اور بڑھتے جاتا ہے ان کا ڈر۔ مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے قحط، فصلوں کا نقصان، ملازمین کی ہڑتال، سطح سمندر میں اضافہ، ریگستان کا بننا، یعنی کہ ہڑتال کر دیتے ہیں ملازمین، وہ قحط آ جاتی ہے جو ایک دم سوکھا پڑنا، فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے جس وجہ سے، وہی سب بتایا گیا ہے یہ ایک طریقے سے۔ آپ پیج ٹرن کریں گے پیج نمبر 110 پہ تو لکھا ہوا ہے اوپر بحث کیجیے، ذیل کی تصاویر کا مشاہدہ کیجیے، کیا آفات سے متاثرہ علاقوں سے آپ واقف ہیں؟ ان آفات سے عام زندگی پر ہونے والے اثرات بحث کیجیے، ایسی آفات سے بچنے کے لیے کیا تدابیر استعمال کی جا سکتی ہے؟ جماعت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کیجیے۔ ہم نے بحث کیجیے کا جو اوپر کا پڑھا اس کے نیچے دیکھیں کچھ ایسا دکھایا ہوا ہے، ڈیم کا بھرنا، پانی، بارش کی وجہ سے لوکل پٹریوں پر پانی جمع ہونا، اور پھر نیچے تیسری تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ دو ٹرین کا آپس میں ٹکرانا، اور پھر یہاں دکھایا ہوا ہے چوتھی تصویر میں کہ جو گھر گر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی پہلے جو تصویر ہے اس میں دکھایا گیا کہ جو ڈیم بھر جاتی ہے بارش کی وجہ سے، تو کیا اگر ڈیم کھول دیا جائے تو گاؤں وغیرہ میں پانی آ جاتا ہے، تو وہ تدابیر پوچھ رہا ہے کیا، تو بتایا گیا ہے کہ جو لوکل ٹرین ہے، تو پہلا ڈیم کا بتایا تو ڈیم کھولنا پڑے گا، ڈیم فل ہونے کی وجہ سے خدشہ لاحق ہوگا، تو اسی لیے کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی پھیل جائے اور کم ہو جائے اس میں۔ اور دوسری تصویر میں جو دکھایا ہے کہ لوکل ٹرین جو یعنی پٹریوں پہ جو پانی آنا جمع ہو جاتا ہے، تو اس کچھ وقت کے لیے ٹرین کو روک دینا، کچھ گھنٹوں کے لیے، پھر پانی کی صاف کر کے یعنی پانی ہٹا کر پٹریوں سے تب چلانا، تو خدشہ کم ہوگا، یہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دوسری تصویر کا تیسری میں بتایا ہے، جو تیسری تصویر میں جو دکھا رہا ہے کہ دو ٹرین آپس میں ٹکرا گئے ہیں، تو یہ جو اس کی جو تدابیر ہے کہ جو سگنل ہمیں بتاتا ہے اس کو برابر دھیان سے بتانا چاہیے، ابھی ٹرین آ رہی ہے تو دوسری ٹرین کو روک دینا چاہیے تاکہ ان دونوں کو ٹکرانے کا خدشہ لاحق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھی تصویر میں جو دکھایا گیا کہ زلزلے کی وجہ سے گھر کا گرنا، تو جب بھی آپ کے مطلب آپ کے علاقے میں جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے تو آپ گھر سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اگر زلزلے کے اثرات اگر آپ کے گھر پہ پڑیں گے تو گھر گرنا شروع ہو جائے گا، اگر آپ اس کے اندر رہیں گے تو آپ کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ختم ہونے کا، تو اسی لیے آپ باہر آ جائیں اور کسی جو مضبوط چیز ہوتی ہے لکڑی اس پہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ جو زمین بھی پھٹنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا جب زلزلے آتے تو اس پہ آپ کھڑے رہیں گے، تو پھر ایک طریقے سے وہ کہا جاتا ہے کہ دھنسنا جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو آپ باہر نکل جائیں جب بھی زلزلہ آئے تو میدانی علاقے میں جہاں گھر نہاں ہو ادھر۔ ہمارا اگلا پوائنٹ دیا گیا تھا کہ آفات کی قسمیں۔ آفات کی 3 قسم ہوتی ہے، پہلا ہے عارضی طبعی یعنی جیو فزیکل، دوسرا ہے حیاتی بایولوجیکل، تیسرا ہے انسان کی پیدا کردہ۔ سب سے پہلے ہم عارضی طبعی یعنی جیو فزیکل کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو عارضی طبعی اس کی بھی 2 قسم ہوتی ہے، پہلی ہے علم ارض اور طبقات الارض، اس میں مثال دیا گیا ہے زلزلہ، آتش فشاں، سونامی، زمین کا پھٹنا، چٹان کا کھسکنا، زمین ہلنا، جھیز، نمکیات، سیلاب، یعنی جو اس قسم کے جو آفات آتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، یعنی علم ارض اور طبقات الارض ہوتے ہیں، جو جیو فزیکل عارضی طبعی میں ہوتے ہیں آفات کی قسمیں میں۔ اور دوسرا جو بتایا گیا ہے آب و ہوا کا علم، ماحولیات، خلائی علم، اس میں مثال میں بتایا گیا ہے گرم اور سرد ہوائیں، برف کے گولے، برف باری، طوفانی ہوا، ژالہ باری، خشک سالی، قحط، سیلاب، شہاب ثاقب، سورج میں دبہ، شماریات میں تبدیلی وغیرہ، یعنی جو اس قسم کی جو آفت رہتی ہے گرم اور سرد ہوا، تو وہ یہ اس میں آتی ہے آب و ہوا کا علم میں، یعنی جو پہلی ہے عارضی طبعی اس کے دوسرے پوائنٹ میں جو اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرے قسم جو ہے اس میں آئے گا۔ اگلا ہمارا تھا حیاتی یعنی بایولوجیکل، اس کے بھی 2 پوائنٹ ہے، پہلا ہے نباتاتی یعنی جو نباتات آپ کو پتہ ہے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، حیواناتی یعنی جو آپ کو پتہ ہی ہے، تو سب سے پہلے ہم نباتاتی پڑھ لیتے ہیں۔ نباتاتی میں آئے گا جنگل کی آگ، پھپھوند کے ذریعے ہونے والی بیماریوں کا پھیلاؤ، گھاس کا بڑھنا، پانی کی گھاس، چارہ گازر گھاس، یعنی جو جنگل یعنی نباتات جو ہوتی ہے
آفات، یعنی اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو اس کی وجہ سے فضائی آلودگی ہو جاتی ہے، پھپھون کے ذریعے ہونے والے بیماریوں کا پھیلاؤ، یعنی فار ایگزامپل اب سمجھ لیجیے کہ انفیکشن وغیرہ۔ اور اس کے بعد آگے ہم اس کے دوسرے پوائنٹ میں پڑھتے ہیں حیواناتی میں، مثال معتدی وائرس، یعنی ایسے وائرس جس کا ایک سے دوسرے میں منتقل ہونا معتدی وائرس کہلاتا ہے نا۔ تو بیکٹیریا، میعادی بخار یعنی وائرل بخار جو ہوتا ہے، یرکان یعنی الٹی، پلیگ بیماری پھیلانے والے جراثیم، کیچوے زہریلی جانوروں کا کاٹنا، ٹڈی۔ دیکھیے پلیگ بھی ایک بیماری تھی جس نے جب آئی تھی نا، مجھے یاد نہیں کب آئی تھی، اصل میں جانتی ہوں اس کے بارے میں، جب یہ آئی تھی نا تو بہت تباہی ہوئی تھی، بہت لوگ مطلب کی موت ہو گئی تھی۔ تو چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ٹڈی، ٹڈی آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کچھ مہینوں پہلے کہ ٹڈی ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو فصلوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا ہمارے ماحول میں بربادی اور یہ بھی ایک طرح کا آفت ہے۔ اگلا ہے انسان کی پیدا کردہ یعنی مین میڈ، غفلت سے، یعنی مثال زہری ہوا، رسوئی، ایٹمی تجربات، غیر منصوبہ بندی کام، حادثہ یا پھر ایکسیڈنٹ۔ دیکھیے مطلب ایسے غفلت سے ایسا سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے یہ آفات ہو سکتے ہیں، لیکن ہو جاتے ہیں پھر بھی۔ زہریلی ہوا کب؟ جب دیکھیے فیکٹری وغیرہ کی جو دھواں نکلتا ہے وہ ہمارے لیے زہریلی ہوا ہی ہوتی ہے۔ تجربات، غیر منصوبہ بند کام، حادثات یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو غفلت والے مطلب انسان کی پیدا کردہ آفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جان بوجھ کر جو آفات پیدا کرتا ہے انسان، وہ ہے جنگ، لڑائی جھگڑا، جنگ ہوتا ہے دو ممالک کے بیچ، وہ آگ، بم دھماکے، جبری نقل مکانی، انتہا پسندی، عصمت ریزی، بچہ مزدوری، ہے نا۔ تو اگر آگ لگا دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی فضائی آلودگی ہوتی ہے۔ بم دھماکے میں اگر جہاں پر بم رکھا ہو اس کے آس پاس لوگ ہو تو موت ہو جاتا ہے انسانوں کی، اس کے آس پاس کوئی بھی جاندار ہوتی ہے نا تو اس کی موت ہو جاتی ہے اگر بم دھماکے میں ایسا کرے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ماحول پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں بتایا گیا ہے بچہ مزدوری، بچے مزدوری ایک دم جان بوجھ سے کروایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جو بچہ مزدوری ہے اس پہ روک لگانی چاہیے سرکار کو، تاکہ جو بچے ہیں وہ پڑھ سکے، علم حاصل کر سکے اور اپنا کریئر بنا سکے، نہ کہ کام کرنے میں اپنا وقت گزار دے۔ چلیے ذرا یاد کیجیے کہ کوشچن دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے سیلاب سے تباہی کے اثرات کون سے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جب سیلاب آتا ہے، دیکھیے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جب پانی ہمارے ندی میں جب بھر جاتا ہے، اوور ہو جاتا ہے، تب وہ باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو جو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے، پانی کی جو شکل وہی سیلاب کہلاتی ہے۔ اور جب سیلاب آتا ہے تو صاف پانی تو رہتا نہیں ہے، نمبر ون کہ وہ صاف پانی نہیں کچرے رہتے ہیں، گندگی رہتے ہیں، نالے کے پانی رہتے، سب کو ساتھ بہا کر لے کر آتا ہے۔ اور جن کے گھروں میں گھس جاتا ہے تو ان کا سارا سامان نقصان ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر وغیرہ تو ٹوٹ ہی جاتے، بیچارے کی جان بھی بڑی مشکل سے بچتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، جب یہ سیلاب کا پانی تو گندا ہوتا ہی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہے، جانور مر جاتے ہیں۔ چلیے تو اب دوسرا کوشچن جو ہے ہمارا، خشک قحط سالی کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ خشک یعنی جو سوکھا ہے نا، خشک یعنی آپ کو پتہ ہے سوکھا پڑتا ہے گرمی کے ٹائم میں، جب دیکھیے سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط ہو جاتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ کسانوں کو ہوتا ہے، کیونکہ کسان پانی کے ذریعے ہی یہ اناج اگاتے ہیں، ہے نا، اناج اگاتے ہیں وہ۔ اور پھر دیکھیے جب پانی ہی نہیں رہے گا تو وہ اناج کہاں سے اگائیں گے، ہے نا۔ سیکنڈ پوائنٹ، جب پانی ہی نہیں رہے گا تو وہ پئیں گے کیا، بارش ہی نہیں ہوگی تو وہ پانی جمع نہیں ہوگا اور پھر پئیں گے کیا، کریکٹ۔ اور پھر پانی پینے تو بعد میں تھرڈ پوائنٹ یہ کہ جب گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے اس ٹائم کی لوگ گرمی کی وجہ سے بھی مرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ چلیے تیسرا کوشچن دیکھتے ہیں، زلزلے سے تباہی کے اثرات کون سے ہیں۔ تو دیکھیے جب زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ اثر نا عمارتوں کو پڑتا ہے، کیونکہ عمارتیں ایک دوسرے سے جڑی، مطلب یہاں پہ کچھ عمارتیں ہیں پھر سے تھوڑی دور پہ ہے، پھر ایسے مطلب شہر میں زیادہ تر ہے نا جو گھریں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، عمارتیں رہتی ہے، کافی اونچی اونچی بلڈنگ رہتی ہے نا۔ اور مطلب ایسے جو میدانی علاقوں میں جو چھوٹے موٹے گھر رہتے ہیں ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جتنا عمارتوں کو ہوتا ہے۔ نمبر ون کہ جب عمارتیں کی نیو ہے نا زمین سے ہوتی ہے، عمارتوں کی کہ سب کی ہوتی ہے نا، اور جب اس ٹائم جب زلزلہ آتا ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے یعنی زمین ہے وہ گھومتی ہے، ریوالو مطلب موو ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جب ارتھ ہی موو ہوگا یعنی گھومے گا تو پھر یہ جو ہوتی ہے نیو ہے وہ بھی ٹوٹنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا گھروں کی، اور پھر گھر گر جاتے ہیں. اب دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ وہ بیچارے گھر کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ جب یہ جو آتی ہے زلزلے تو وہ تھوڑی نہ بتا کے آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں الرٹ ہو جائے، ایسا تھوڑی نہ بولتا ہے. وہ مطلب کبھی بھی اچانک آتا ہے نا. تو جب یہ اچانک آتا ہے تو لوگوں کو تھوڑی نہ پتہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے جب بھگدڑ مچ جاتی ہے اترنے میں تو کیا ہوتا ہے ایسے میں جب گھر گرنا اسٹارٹ ہو جائے تو بیچارے اسی میں مر بھی جاتے ہیں کچھ، اور کچھ بچ بھی جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اور تھرڈ پوائنٹ یہ کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے گھر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اس لیے پھر ان کی جو مطلب کتنے سالوں کی محنتوں سے وہ بنایا ہوا گھر رہتا ہے وہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے زلزلے کی وجہ سے. تو جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے کچھ پیسے دے دیتے ہیں ان کو، مطلب تھوڑے دن تک ان کا ہو جاتا ہے کام ان سے، لیکن پورے پیسے نہیں دیتی ہے. مطلب فار ایگزامپل انہوں نے کوئی گھر لیا 5 لاکھ روپے میں، تو 1 لاکھ روپے ایسا دے سکتا ہے گورنمنٹ، لیکن پورا پیسہ نہیں دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے. چوتھا کوشچن دیکھتے ہیں، جنگل کی آگ سے کیا مراد ہے، اس کا ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ نے کچھ دنوں پہلے نیوز میں سنا ہوگا کہ آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگ گیا تھا، ہے نا. تو جو آسٹریلیا کا جنگل تھا اس میں آگ کیسے لگا ہے نا. تو وہ جو دیکھیے جو اس کا جنگل کا کچھ جو علاقہ ہے پوری طرح سے سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد جو پتے ہوتے ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں. اب پہلے آگ نا پتیوں میں اسٹارٹ ہوتا ہے لگنا، اس کے دھیرے دھیرے پیڑوں میں لگنے اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر جنگل میں پھیل جاتی ہے اس طرح. آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جانور مر جاتے ہیں، ہے نا. اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں جنگل میں جو آگ لگتا ہے تب ہے نا آگ لگتے وقت CO2 گیس خارج ہوتی ہے نا. CO2 ایک سیکنڈ. CO2 ہے نا. CO2 گیس خارج ہوتی ہے یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ. اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری زمین ہے، زمین کی جو مطلب تہ ہے، زمین کے اوپر ایک غلاف ہے جس کو اوزون کا تہ کہا جاتا ہے. اور جو کاربن ڈائی گیس جب خارج ہوتی ہے تو اس اوزون کی تہ میں ہول ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے اوزون کی جو تہ ہے وہ کیا کام کرتے ہیں. جو سورج کی جو ہارمفل جو شعاعیں ہیں، مطلب جو نقصان دہ شعاعیں ہیں اس کو روکتی ہے زمین پر آنے سے، ہے نا، تاکہ جو انسان ہے وہ سیفٹی رہ سکے. مطلب ایک یہی ریزن مطلب بتایا گیا ہے. تو جب یہ اوزون کی تہ میں ہول ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ جو ہارمفل شعاعیں ہیں یعنی جو نقصان دہ شعاعیں ہیں وہ زمین پر آنے لگے گی، اور جس کی وجہ سے انسانوں کی شاید موت بھی ہونے لگے. اور یہی پوائنٹ تھا ہمارا، ذرا یاد کیجیے گا. تو چلیے یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم دیکھیں گے اب آگے بڑھیں گے ہمارے جو بک کے پوائنٹس ہیں وہاں. ٹھیک ہے. چلیے ہمارا بک کا پوائنٹ ہے آفات کے اثرات یعنی ایفیکٹ آف ڈیزاسٹر. میں نے ڈیزاسٹر کی میننگ بتائی تھی کہ جو تباہی ہوتا ہے اس کو ہی ڈیزاسٹر بولتے ہیں نا. تباہی، ڈیزاسٹر کے میننگ ہوتے ہیں تباہی. اوکے، اس کو اریز کر دیتے ہیں. تو یہ ڈیزاسٹر کی جو میننگ یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو آفات ہوتے ہو مطلب وہ ہمارے ماحول میں جب آتی تو اس کے کیا اثر ہوتے ہیں، مطلب کیا تباہی ہوتی. چلیے اسٹارٹ کرتے. پوائنٹ لکھا ہے، درج برآں سوالوں کی بنیاد پر آپ آفات کے خطرناک اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. یعنی جو ہم نے ابھی ذرا یاد کیجیے کہ جو کوشچن پڑھے ہیں اور اس کے آنسر آپ کو ہم نے بتائے ہیں، تو اس سوالوں کی بنا پر آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کے کتنے خطرناک اثر ہوتے ہیں ہمارے ماحول پر، ہے نا. سیلاب میں راستوں پر بننے والی پلوں ڈہ جانا، ندی کنارے بسے گاؤں میں پانی کا داخل ہونا، اناج کی قلت جیسے مسائل ہیں. جبکہ زلزلے کی وجہ سے گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں، دراریں پڑ جاتی ہیں. یعنی بولا گیا ہے کہ جب سیلاب آتی ہے تو جو راستے پر بنے پولیں ہوتے ہیں وہ ڈھہ جاتی ہیں یعنی ٹوٹ جاتی ہیں. ندی کنارے جو لوگ بسے ہوتے ہیں، وہ گاؤں بسے ہوتے ہیں، وہ علاقہ وہ پورا دہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پانی داخل ہو جاتا ہے نا. پانی داخل ہونے کی وجہ سے وہ پورا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے وہ سارے گاؤں. اور نیکسٹ بولا اناج کی قلت جیسے مسائل، یعنی جو اناج کی قلت سیلاب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور پھر خشک قحط سالی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے نا.
اور اس کے بعد بولا گیا ہے کہ جو زلزلہ جب آتا ہے تو گھر تہس نہس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، زمین میں دراریں پڑ جاتی ہے نا، اور جنگل کی آگ قحط ان آفاتوں کے جو ماحول پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی جو جب قحط آتا ہے، یعنی جو وہی خشک قحط اور آگ لگنا، تو ایسے خطرناک اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں. لیکن آفات اصل میں کس شکل میں ہوتی ہے؟ کیا ان کے آنے سے قبل قدرت میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ آفات کے آنے کے بعد اس کے اثرات کتنے عرصے تک باقی رہتے ہیں؟ کس طرح؟ ان تمام باتوں پر غور کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آفات کی نوعیت اور اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی جو کوشچن آپ کو کیا گیا ہے، دیکھیے جب یہ جو آتی ہے آفات آتی ہے تو اس سے قبل یعنی اس سے پہلے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں قدرت میں، وہ اس کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. وہ کوشچن حساب سے کر رہا ہے. آفات کے آنے کے بعد اس کے جو اثر ہے وہ کتنے عرصے تک باقی رہتے ہیں اور کس طرح؟ تو وہی چیز آپ کو بولا گیا ہے. آگے ہے، ملک کی معیشت آفت کی وجہ سے یقینی طور پر متاثرہ ہوتی ہے، کیونکہ آفت اور معیشت کا آپس میں گہرا رشتہ ہوتا ہے. یعنی بندرگاہ کے تباہ ہونے کی اس کی تعمیر نو کے لیے بڑی مقدار میں رقم استعمال کی جاتی ہے. اس کے دردرش اثرات معیشت پر ہوتے ہیں. آفت کا سماجی قیادت پر بھی اثر پڑتا ہے. یعنی مقامی قیادت پر اثر نہ ہو تب وہاں کے باشندے بے حال ہو جاتے ہیں. اس کا اثر ان کے کاموں پر پڑتا ہے. آفات کے وقت انتظامی مشکلات پیش آتی ہے. مقامی خود مختاری اداروں پر آفات کا اثر ہو تو دوسرے شعبوں میں بھی آفات کا مقابلہ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے سرکاری کاموں میں مشکلات پیش آتی ہے. متعلقہ تمام محکموں کو اس آفت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں کے تمام انتظامات ٹھپ ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیے جو معیشت ہے ہمارے ملک کی، یعنی جو ہماری کنٹری اس کی اکنامکس پہ بھی اثر پڑتا ہے. یعنی دیکھیے فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بتایا گیا کہ اگر کسی بندرگاہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی پورا خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جو بھی مطلب بندرگاہ آپ کو معلوم ہے نا، جو جہاز جہاں ٹھہرتی ہے بندرگاہ اس کو بولتے ہیں، تو مطلب ایک وقت مطلب وہ پورا خراب ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے پانی کی وجہ آنے کی وجہ سے، تو وہ دوبارہ بندرگاہ جب بنتا ہے تو اتنا زیادہ مطلب بہت بڑی مقدار میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو وہی چیز بتایا گیا ہے کہ مطلب معیشت کا کنیکشن کس طرح ہوتا ہے آفات یعنی مصیبتوں سے. اور بولا گیا کہ جو آفات کا جو اثر ہے وہ سماج میں بھی اثر پڑتا ہے اور پھر جو کام ہے اس پر بھی مطلب اثر پڑتا ہے. یعنی جو معیشت ہے اور اس کا آفات کا بہت گہرا رشتہ ہے، آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے. وہ چیز آپ کو بتایا ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ سمجھیں گے ہمارا. چلیے اب ہم دیکھیں گے آفات کی نوعیت اور وسعت، یعنی نیچر اینڈ اسکوپ آف ڈیزاسٹر. یعنی جب مصیبتیں آتی اس سے پہلے کیا مطلب بتایا گیا، آفات سے پہلے کا دور کیا ہے، ان سب کی باتیں ہم سمجھتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہم کو دیا گیا ہے کہ لکھا ہے کہ آفات سے پہلے کا دور، یعنی جو آفت آتی ہے، مصیبت جب آتی ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل یہ سمجھیے کہ ایک اسکول ہے میں ہم مطلب ابھی ہے اور اچانک سے نا یہ زلزلے آ جاتا ہے نا. تو زلزلہ جب آ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا، ٹیچر خود کو بچائیں گے یا بچوں کو؟ تو دیکھیے ٹیچر کیا کریں گے، بچوں کو بولیں گے کہ اپنے بینچ کے نیچے مطلب سر رکھ لو تاکہ اوپر سے جو بھی چیز گرے آپ کے سر پہ نہ لگے، ہے نا. اور وہ خود بھی ٹیبل کے نیچے چھپ جائیں گے کیونکہ ان کے اوپر بھی کچھ گرنا نیچے ہے نا. تو یہ ہو گیا آفات سے پہلے کا دور. نیکسٹ ہے انتباہی دور یعنی وارمنگ فیز. یعنی فار ایگزامپل یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آج نہ ہو سکتا ہے تو دوپہر تک بہت تیز ایسا زلزلہ آنے والا ہے، یا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ سیلاب آنے والا ہے، پانی ڈیم فل ہو گیا ہے، بارش بہت تیز ہوئی تھی تو ڈیم فل ہو گیا، پانی نکلنے والا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آنے والا ہے نا. تو آپ کو پتہ چلا یہ بات، تو یہ بات چھپائیے مت بلکہ آپ دوسروں کو بھی بتائیے، وارن کریے، یعنی چیتاونی جس کو بولتے ہیں ہندی میں، تو مطلب ان کو بھی وارن کر دیجیے تاکہ ان سب چیزوں سے وہ بھی دور ہے. تیسرا ہے ہنگامی صورتحال کا دور ہے نا، ایمرجنسی فیز. دیکھیے آپ کو ایمرجنسی فیز ہمارے جو مطلب انڈیا میں ہے NDRF کی ٹیم ہے، ریسکیو ٹیم ہے، تو مطلب اس نمبر پہ جو ایمرجنسی فیز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، ایمرجنسی اس وقت، تو آپ ہے نا اس وقت جو نمبر آپ کو دیا جاتا ہے اس پہ کال کر کے آپ انہیں بلا سکتے ہیں مدد کے لیے، ہے نا. چوتھا ہے بعض آبادکاری کا دور یعنی ریہیبلیشن فیز. یعنی جو لکھا ہے کہ جب یہ ختم ہو گیا، ایک وقت آئے گا کہ جو آفت ختم ہو گیا تو
جب وہ دوبارہ کیسے شروعات کرے، یعنی آپ کا کچھ چیز بچا ہوا ہے تو آپ دوسروں کی مدد کے لیے بھی اس کا یوز کر سکتے. یہ ہے. پانچواں ہے بحالی کا دور، ہے نا، یعنی ریکوری فیس. ریکور یعنی خود کو ریکور کیسے کرے. ہمارا تو ایسے بھی پورا نقصان ہو ہی چکا ہے نا. لیکن فار ایگزامپل آپ کو گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے کہ آپ کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں، تو آپ اس سے اپنا ریکور کر سکتے ہیں، یعنی اپنی پرانے حال پہ، یعنی جو صحیح تھا اس کو لا سکتے ہیں، چھوڑ کر دوبارہ گھر بنانے میں کام آ سکتے ہو پیسے. یا تو پھر جہاں پر آپ رہ رہے وہاں پہ مصیبت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بار بار آ رہا ہے، تو وہ جگہ چھوڑ کے بھی آپ جا سکتے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی مطلب گھر وغیرہ اپنا بنا سکتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے تعمیر نو کا دور، یعنی ریکنسٹرکشن فیز. ریکنسٹرکشن فیز یعنی کیا کہ اگر جب جو آفت آئی جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ صرف پرائیویٹ چیز کو ہی نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کی چیز کو نہیں، دونوں کو نقصان ہوتا ہے، پرائیویٹ کو بھی اور گورنمنٹ والی کو بھی. تو ان میں جو کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے پرائیویٹ والے کو بھی اور گورنمنٹ والے کو بھی، ہے نا. گورنمنٹ کی بھی چیز ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو جب یہ گورنمنٹ کی چیز ہوتی ہے یا پرائیویٹ، دونوں میں جب ان کو سدھارا جاتا ہے، تو کیونکہ کوئی بھی جو ادارہ بنایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی جو جیسے این ڈی آر ایف کی ٹیم یا پھر جو بھی چیز وہ ہمارے سویدھا کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے نا، کہ اس وقت یہ مدد کے لیے بلایا جائے تو یہ مطلب جو کام ہے وہ کریں گے. تو اسی طرح تو تعمیر نو کا جب دور آتا ہے، یعنی جو ریکنسٹرکشن فیس آتا ہے، اس وقت ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں. تو چلیے یہاں پہ یہ ہمارے سارے پوائنٹ ختم ہوتے ہیں. یہ 6 اس کے آگے جو لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ہمارا وہ 6 پوائنٹ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، جو ہمارے 6 پوائنٹ ہم نے پڑھے تھے جو. ٹھیک ہے، اس میں سے بولا گیا ہے، دیکھیے جو بتایا گیا کہ آفت کی نوعیت اور وسعت کو مد نظر رکھ کر عام شہریوں کے نقطہ نظر سے آفت کے 3 مرحلے ہی حساس نوعیت کے ہیں. یعنی جو آفت ہے اس کے جو 3 ہیں ان کو مطلب دیکھا جائے تو 3 جو مین فیس ہیں وہ بہت ہی مطلب ضروری ہوتے ہیں ہمارے سماج کے لیے، شہریوں کے لیے، ہے نا. تو وہی چیز جو بتائی گئی چلیے پڑھتے ہیں. پہلا ہے ہنگامی صورت حال کا مرحلہ، یعنی ایمرجنسی فیس، ہے نا. EMRGENCY ہے نا. ایمرجنسی فیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس لیے یوز ہوتا ہے. چلیے پڑھتے ہیں. اس مرحلے کی خاصیت یعنی اس دور میں تیزی سے کام کرنے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے. اس میں تلاش اور بچاؤ کا کام، طبی امداد، ابتدائی علاج، مواصلات اور آمد و رفت کا انتظام کرنا، خطرے کے مقام سے شہریوں کی نقل مکانی کرنا، اس قسم کی دیگر کئی اعمال مرتکب ہوتے ہیں. اس مرحلے میں آفت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یعنی جو یہ ایمرجنسی فیس ہے، ہنگامی صورتحال کا جو مرحلہ ہے، اس میں اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ دیکھیے اس جو دور ہے یعنی جو فیس ہے، اس میں بہت تیزی سے کام کر کے جو زیادہ سے زیادہ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں اس سے بچائے جا سکتے، اس کی جان بچائی جاتی ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچاؤ کا کام جاری رکھا جاتا ہے. اگر لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو اس کی علاج کروائی جاتی ہے اور دوائی جو ہے وہ مہیا کرایا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ خطرے کے مقام پہ ہے، یعنی جہاں پہ مصیبتیں آ رہی ہے وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ان کی مطلب پوائنٹس تھے، ایمرجنسی فیس کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے. چلو ہم اس کا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں گے، یعنی جو دوسرا فیس ہے وہ کون سب سے زیادہ کارگر ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ یوز کیا جاتا ہے. ہم نے پڑھا نا ابھی کہ جو ہمارے عام شہریوں میں 3 جو فیس ہے وہ سب سے زیادہ اہم مانے جاتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. دوسرا جو فیس بولا گیا یعنی یہ دوسرا جو صورت حال ہے اس کا جو دور ہے نا. دوسرا ہے نقل مکانی کا مرحلہ، یعنی جو بتایا گیا ہے کہ جو نقل مکانی ہے یعنی ایک دوسری جگہ سے ٹرانسفر کرنے کا جو یہ تھا کہ جس سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. اس مرحلے میں آفت کے گزر جانے کے بعد بعض آبادی کار اور بحالی کا کام شروع کیا جاتا ہے، جیسے ملبہ ہٹانا، پانی کی نالوں کی درستگی، راستوں کی درستگی وغیرہ، تاکہ زندگی پہلے کی طرح رواں دواں ہونے میں مدد ملے. متاثرین کے بعد آباد کاری کا مرحلہ اس منصوبے کا اہم حصہ ہے. عمودی طور پر ایسے متاثرین کو مختلف ادارے نقد رقم یا دیگر اعانات فراہم کر سکتے ہیں. متاثرین کو مشترکہ
طور پر کاروبار یا دیگر ذرائع مہیا کرانے پر ان کے پہنچ والے ذہنی ڈھانچے کو کام کرنے کے لیے قلیل مدت درکار ہوتی ہے اور ان کی صحیح معنوں میں بحالی ہو سکتی ہے نا۔ یعنی جو نقل مکانی ہے اس کا کب یوز کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جب آفتیں ختم ہو جاتی ہے تو جو آفتیں گزر جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بعض آبادکاری اور ماحول کا کام شروع ہوتا ہے، یعنی ہم نے پڑھا ہے نا جو 6 پوائنٹ پر ہے، تو اس میں 5واں پوائنٹ تھا ہمارا بحالی کا دور یعنی ریکوری فیز، اور 6واں پوائنٹ تھا تعمیر نو کا دور یعنی ریکنسٹرکشن کا یہ تھا، لیکن یہ نہیں آئے گا۔ جو ہمارا 4تھا پوائنٹ تھا بعض آبادکار کا دور یعنی ریہیبلیٹیشن فیز، یعنی یہ 4تھا اور 5واں پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے، یہ دونوں کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے جو دیکھیں اگر عمارتیں گر گئی ہے تو اس کے ملبے ہٹائے جاتے ہیں، اور ندی نالوں کا جو مطلب ملبے گرنے کی وجہ سے راستہ رک گیا ہے مطلب پانی جانے کا، اس کو ہٹا کے صاف کیا جاتا ہے تاکہ پانی پاس ہو۔ راستے پر جو گرے ہوتے ہیں ملبے ان کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ لوگ کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، اور جو پہلے طرح پورا سب نارمل کر دیتے ہیں، یعنی جیسا رہتا ہے ویسے کر دیتے ہیں۔ اور متاثرین جو ہوتے ہیں جو ان کا متاثر کرتے ہیں ان کی آبادکار کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس منصوبے کا اہم حصہ، یعنی جو یہ مرحلہ ہے بحالی کا دور اور یا بعض آبادکار کا جو دور ہے، یہ اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ مانا جاتا ہے، کس کا؟ نقل مکانی کا، ہے نا۔ اس مرحلے کا عمودی طور پر ایسے متاثرین کو مختلف ادارے نقد رقم دیے جاتے ہیں پھر اعمال فراہم کر سکتے ہیں، یعنی جو یہ نقل مکانی کا ہے یعنی جو ایسے بہت سارے ادارے ہیں بنائے گئے ہیں جس میں مطلب مختلف جو الگ الگ دیش سے وہ اپنے پیسے یہ کر کے ایک ساتھ رکھتے ہیں تاکہ جو مصیبت جو آفت کے ٹائم ایکشن لے سکے، ہے نا۔ تو یہی ساری باتیں اس میں بتائی گئی تھی کہ اگر یہ ملبے گر جائے تو ان کو ہٹایا جاتا ہے، اگر کاروبار یا دیگر چیزوں میں ذرائع مطلب جو ریکور جو ہم کرتے ہیں، آپ جیسے کہ ہمارا کچھ بہت نقصان ہو گیا تو ہم اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ پہلے جیسا، ہے نا۔ تو ہمارا جو کام وغیرہ ٹھپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ اسے واپس ایک برابر کرنے کے لیے یعنی کاروبار کو دیگر اور پھر جو اس کی جو ذرائع ہے مطلب کس طرح سے وہ مہیا ہوگی ہمارے تک پہنچنے والی، ان سب چیزوں کا کام کیا جاتا ہے نا۔ تو چلیے اب ہم تیسرا فیز دیکھیں گے، تیسرا فیز کیا ہے نا، اور اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے جس طرح بتایا گیا ہے۔ اس میں تیسرا جو فیز بولا گیا وہ ہے تعمیر نو کا مرحلہ، یعنی جو ریکنسٹرکشن فیز ہے، 6واں پوائنٹ تھا ہمارا وہ۔ تو بتایا گیا کہ یہ تینوں جو یہ تعمیر نو کا مرحلہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی صبر آزما قسم کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا نقل مکانی سے ہوتی ہے۔ اس دور میں شہری اپنی عمارتوں کی تعمیر نو، راستے، پانی کا انتظام وغیرہ کرتے ہیں۔ زراعت دوبارہ شروع کی جاتی ہے، پھر بھی تعمیر نو کے کام مکمل ہونے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کافی تو یہ صبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دھیرے دھیرے ان کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی نہیں ہوتا ہے نا، بہت سلولی ہوتا ہے۔ انہوں نے جتنا محنت کر کے سب کچھ بنایا تھا گھر، وہ ٹوٹ گیا پورا، تو ان کی سالوں کی محنت برباد ہو گئی کیونکہ انہوں نے اتنے سالوں میں ایک گھر خریدا تھا اور وہ بھی بیچارہ ٹوٹ گیا، تو دوبارہ خریدنے کے لیے ان کو کافی وقت درکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل صبر کا کام ہوگا، ہے نا، صبر قسم کا، کیونکہ جو یہ جو مرحلہ ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ نقل مکانی سے ہوتی ہے، ہاں۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ جو شہری اپنی عمارتوں کی تعمیر نو کرنے کی سوچتے ہیں، دوبارہ کیسے اس کو ہی کیا جائے صحیح، راستے وغیرہ صاف کروایا جاتا ہے، مطلب راستے میں جو ملبے گرا رہتا ہے اس کو ہٹایا جائے، ہٹوانے کا کام کروایا جائے۔ پھر پانی کا انتظام، ہے نا، اب رہیں گے وہاں پر تو پانی کا انتظام ہونا تو ضروری ہے کیونکہ پانی پر ہی منحصر ہے نا سب کچھ، تو پانی وغیرہ کا انتظام۔ پھر اس کے بعد زراعت دوبارہ شروع کی جاتی ہے، یعنی جو ان کا کام پورا خراب ہو گیا ان کو کیسے واپس شروع کیا جائے، ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر بھی تعمیر نو کے کام کو مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ آگے کے پوائنٹس میں یہ لکھا ہے کہ چلیے پڑھتے ہیں۔ آج تک زمین کئی قدرتی حادثات سے نبض آزما ہو چکی ہے جن کے بارے میں سن کر ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر حادثات یا ان حادثات کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر معمولی حالات زیادہ تر بر اعظم ایشیا اور بحر اوقیانوس کے علاقے میں واقع ہو چکے ہیں۔ ایسے حادثات کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ ساتھ
جانداروں کا بے شمار نقصان ہو چکا ہے. یعنی جو بولا گیا ہے کہ آج تک جتنے بھی قدرتی حادثات ہوئے زمین کے، اس میں ہم لوگ ایک دم الگ الگ ٹائپس کے جو حادثات ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سنتے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہے نا، اڑ جاتے کہ کیسے ہوا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں، ہے نا. تو یہ بولا گیا ہے کہ جو 2 بر اعظم ہیں ہمارے، ایسے تو اور ہے، لیکن یہاں پہ جن کا 2 نام بتایا گیا ہے، بر اعظم ایشیا اور بحر اوقیانوس کا. تو بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے علاقوں میں ہی جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اکثر ان علاقوں، ان سے جڑی ہوئی جو علاقے، ان میں ہی اکثر حادثات ہوتے ہیں. تو ایسے حادثات کی وجہ سے ہماری زمین کے ساتھ ساتھ جانداروں کا بھی بے شمار نقصان ہو چکا ہے. یعنی صرف جو حادثہ ہوتا ہے صرف زمین کا ہی کچھ نہیں ہوتا، زمین کا بھی ہوتا ہے نقصان، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں رہنے والے، زمین میں جو رہتے ہیں ہم لوگ، جاندار ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے نا. آگے لکھا ہوا ہے، صحیح معنوں میں دیکھیں تو کئی سال پرانے سوالوں میں غضبناک صورت اختیار کرنا شروع کر دی، جسے بڑھتی ہوئی آبادی، اس آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات، اس کی سبب پیدا ہونے والے مسائل، اس کی ساخت اب فنا کی کلکار پر ہے. دوسری عالمی جنگ کے بعد ایسی آفتوں میں زیادہ اضافہ ہوا. معاشی عدم مساوات، نسلی اور مذہبی دھوکے بازی جیسی وجوہات سے ملک میں بدامنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. انتہا پسندی، اغوا، سماجی تصادم معمول بن گئے ہیں. تصادم اب معمول بن گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دیکھیے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے نا تو کئی سال پہلے ان سوال، مطلب جو پرانے سوال تھے، ان میں غضبناک صورت اختیار کرنا شروع کر دی. جو کوشچن تھے ان کے آنسر ملنے میں بہت، مطلب ایک دم بھیانک طور پہ ملتا تھا. تو جیسے کہ ابھی آج کا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہوگی تو ان کی ضروریات بھی اتنا ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، ہے نا. تو اسی طرح آبادی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سبب پیدا ہونے والی جو مسائل ہیں، یعنی جو آبادی ہے وہ یوز کریں گی جو ساری چیزیں، تو ان سے جو ہونے والے جو مسائل ہیں، ہے نا، جو رول خراب ہوں گے، یعنی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب اور زیادہ خراب، اور زیادہ نقصان ہونے کی یہ ہوگی. تو سب سے بڑا آج کے جو دور میں سب سے بڑا مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ہی ہے. اس کی ساخت میں اب فنا کی کیا ہے، کگار پر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی ایسی آفتوں میں زیادہ اضافہ ہوا. یعنی جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی نا، اس کے بعد سے یہ جتنا مصیبت ہے اس میں زیادہ، یعنی اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. معاشی عدم مساوات، جیسے نسلی اور مذہبی دھوکے بازی جیسی وجوہات. آپ کو پتہ ہے کہ جو مذہبی دھوکے بازی، یعنی ذات پات میں بھید بھاؤ وغیرہ اور سب تھے، اور جیسی وجوہات جیسے ملک میں بڑا بدامنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. یعنی بہت، مطلب جیسی جو ہماری ملک ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ مطلب پورے بین الاقوامی میں نام خراب ہوتا ہے کہ اس دیش میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، مطلب ایسا باہر کے ملک، یعنی غیر ممالک کے لوگ ایسا بولتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے، معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے. انتہا پسندی، اغوا، سماجی تصادم اب معمول بن گئے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے جو انتہا پسندی کیا ہوتا ہے، اغوا کیا ہوتا ہے، کڈنیپ، سماجی تصادم یعنی جو سماج میں ہونے والے مسائل اب کیا ہو گیا، معمول بن گئے، یعنی ڈیلی کا ہو گیا، یعنی روزانہ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. ترقی یافتہ ممالک میں کئی نقصان دہ کیمیائی مادوں کی پیداوار اور ان کے استعمال پر پابندی عائد ہے، لیکن یہی زہریلی ہے انسان کے لیے نقصان دہ کیمیکلز کی پیداوار پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں ہی کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کئی سارے ہیں، نیم نہیں بولوں گی میں، کیونکہ جو اس میں ان کی جو ہم لوگ سوچتے کہ یہ چیز کریں گے تو ہمارے ملک کی اور ترقی ہوگی، ہے نا، تو ان ترقی کے کارن کی وجہ سے بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے، آپ کو سمجھ لیجیے کہ کہیں ہے نا جوہری بھٹی ہے نا، تو اس کا یوز کیا جاتا ہے ملک کی ترقی کے لیے، لیکن اگر اچانک کبھی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے نا. تو وہی چیز یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہی یہ کام کرتے ہیں، کیمیائی مادوں کی پیداوار کرتے ہیں، ہے نا، زہریلی انسان کے لیے نقصان دہ کیمیکل کی پیداوار کرتے ہیں. پسماندہ ترقی پذیر ممالک میں ہی کی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی ممالک ہیں وہی کرتے ہیں جو ترقی یافتہ ہے. چلیے آگے کے پوائنٹ میں دیکھیں گے کیا ہے.
چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں پیج نمبر آپ کا جو ٹیکسٹ بک کا ہے 113، تو اس پہ ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ 2014 میں مالن تعلقہ امبے گاؤں، ضلع پونے، بڑے پیمانے پر زمین کھسکنے کی وجہ سے پتھر ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس آفات کے بعد اسکول کی نئی عمارت تعمیر کی، جس کی تصاویر ذیل میں دی گئی ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 2014 میں کیا ہوا تھا کہ جو ایک آفت آئی تھی، جو مالن تعلقہ جو ہے امبے گاؤں اور پھر پونے جو ضلع ہے، اس میں بڑے پیمانے پر جو زمین ہے نا وہ کھسک گیا تھا، یعنی پٹ گیا تھا اور پتھر ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، جس کے بعد جو اسکول تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ آپ کو ادھر والے میں آپ میرے لیفٹ سائڈ میں جو دکھا رہا ٹوٹی ہوئی شکل جو یعنی وہ اسی اسکول کی ہے، پورے ٹوٹ کے بکھر گئے تھے، اور دوسرے والے میں تعمیر دوبارہ کی گئی ہے۔ یعنی آپ کو اس تصویر کے ذریعے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو نقصان ہوا تو کتنا نقصان ہوا، ان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، یعنی ان کو دوبارہ ریکور کیا گیا، ریکنسٹرکشن دوبارہ کیا گیا ان کا، تو ان کا کتنے پیسے خرچ ہوئے وہی چیز بتایا گیا ہے آپ کو۔ تو چلیے اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کے پوائنٹ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ہے نا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ جوہری بھٹیوں کی وجہ سے انسان کو ایسا ہی دوسرا خطرہ درپیش ہے۔ مثال کے طور پر روس میں چرنوبل جوہری ری ایکٹر میں دھماکے کی وجہ سے تابکار شعاعوں کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ اس کے مضر اثرات آج بھی اس علاقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری ری ایکٹر صرف بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آج کئی ممالک کے پاس جوہری ری ایکٹر ہے۔ لاپرواہی کی وجہ سے تابکار شعاعوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ان تمام صورتحال پر فوری حکمت عملی تیار کرنے کی ضروریات ان تمام ملکوں کی ہے۔ ان کی ضرورت جتنی حکومت کو ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ملک کے باشندوں کو ہے، کیونکہ کسی بھی مصیبت کا سامنا شہریوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آفات کے دوران حکمت عملی میں شہریوں کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے منصوبے میں مقام، زمانہ، وقت آفات کے حساب سے تبدیلی کرنے میں مخصوص عرصے تک محدود نہ رہے۔ مجموعی طور پر آفات کیسی بھی ہو اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ اس بنا پر آفات کے حسن انتظام کا تصور پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بولا گیا کہ یہ جو جوہری بھٹی ہے وہ روس میں ہے، اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک بار جو چرنوبل جوہری ری ایکٹر نام کا کوئی تھا، جو جوہر یعنی جو ایٹمی بھٹیاں ہیں، جوہری بھٹیاں ہیں، اس میں دھماکہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے نا ایک تابکار شعاعوں کا پھیلاؤ ہوا تھا۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے نا۔ اور اس کی جو اثرات ہے، اس کی جو ہارمفل یعنی نقصان دہ اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں، وہ آج بھی اس علاقے میں موجود ہے، یعنی دکھائی دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو جوہری ری ایکٹر ہے وہ صرف بجلی بنانے میں، بجلی کی پیداوار کرنے میں استعمال کرتے ہیں نا۔ تو آج کئی ممالک کے پاس جوہری ری ایکٹر موجود ہے، لیکن اگر اس کے مطلب سیفٹی نہیں کیا جائے، لاپرواہی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو تابکار شعاعیں ہیں اس کا خطرہ بڑھ رہا ہے انسانوں پر، ہے نا۔ اور ان تمام صورتحال کیا ہے کہ پر فوری حکمت عملی طور پر تیار کرنا ان تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جن کے پاس بھی جو جوہری ری ایکٹر ہے ان کی لاپرواہی نہ کرتے ہو بلکہ دیکھ بھال کی جائے اور ان کو برابر سے ان کا کام انجام دیا جائے، تب کوئی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے فائدے مند کے لیے ہوتی تو وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے، تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان ملکوں کو دھیان دینا چاہیے۔ اس کی ضروریات جتنی حکومت کو ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ملک کے باشندوں کو بھی ہے۔ یعنی جو دیکھیے جو ملک کی ضرورت ہے وہ باشندوں کی بھی ضرورت ہے نا، کیونکہ کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا شہریوں کو ہی پڑتا ہے، نہ کہ کوئی مطلب ملک کی اس کو، کیونکہ شہریوں کو ہی کرنا پڑتا ہے وہ چیز۔ اس کے لیے آفات کے دوران حکومتیں ہے نا، عملی میں شہریوں کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی بھی چیز کیا جاتا ہے تو اس میں آفات کے دوران یعنی آفات کا وقت ہوتا ہے، اصل جو حکومت عملی ہے اس میں شہریوں کا یعنی حامی بھرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہیں تو ٹھیک، نہیں کہیں تو پھر نہیں کرنا چاہیے وہ چیز، کیونکہ جو بھی مصیبت رہتی ہے انہیں جھیلنا شہریوں کو ہی پڑتا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح ایسے منصوبے میں کام یعنی زمانہ، وقت آفات کے حساب سے تبدیل کرنے مخصوص عرصے تک محدود نہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کام شروعات کیا گیا یعنی جو زمانے کے حساب سے تبدیلیاں کرتے گئے ہیں، یعنی جو مقام اس کو اچھے سے اچھا بنانا، بیٹر بنانا،
تو ان میں مطلب ٹیکنالوجی میں اضافہ کرنا، تو اس طرح کی جو ٹیکنیک آگے بڑھنے میں، تو یہ کافی چیزیں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا، کہ جو خطرہ ہے وہ نہ بڑھے۔ اس کے بعد ہے مجموعی طور پر آفت کیسی بھی ہو اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہو کیسی بھی ہو، لیکن اس پہ آفت جو مصیبتیں ہیں اس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے نہ پھیلیں۔ اس بنا پر ہی آفت کے حسن انتظام کا تصویر سامنے آئی، یعنی اسی وجہ سے جو آفت کے حسن انتظام ہے اس کا ہی تصویر سامنے آئی، یعنی اس کا ہی آئیڈیا ملا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو فی الحال میں جو کورونا کا دور چل رہا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک آفت ہے نا، اور اس پہ بھی دھیرے دھیرے قابو پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا قابو پانا ضروری نہیں تو یہ ہو سکتا تھا ایک وقت میں، ہو سکتا تھا اگر اس پہ قابو نہیں پاتے تو یہ پورے ملک کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا تھا، یہ پورے ورلڈ کو ہو سکتا تھا۔ تو اسی بنا پر آفت کے حسن انتظام کا مطلب ایسی مصیبتوں کو دیکھ کر اس وقت اس کا حسن انتظام کا تصویر پیدا سامنے مطلب آئیڈیا ملا۔ اور باقی کے جو پوائنٹس ہم اگلے اس میں پڑھیں گے ویڈیو میں۔ چلیے جب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔